बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, तमाम मुसलमान, दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान इस बात पर रंजीदा होते हैं, दुखी होते हैं और गम और गुस्से का इजहार करते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नऊज़ बिल्लाह कोई खाके बनाकर गुस्ताखी करे या उनके हवाले से कोई अपने रिमार्क्स पास करे। इस हवाले से मुसलमान बड़े टची हैं और मुसलमान ये समझते हैं कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, हम तमाम अंबिया जो दुनिया पर अल्लाह का पैगाम लेकर आए उन सब का एहतराम लाज़िम व मलज़ूम समझते हैं, तमाम अक़ायद का एहतराम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कोई दुनिया में बसने वाला, किसी भी कोने में बसने वाला उनकी शान के हवाले से कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उनकी शान में नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी का कोई पहलू नज़र आता हो। ये एक लंबी बहस होती रही और बारहा ये कहा जाता रहा कि आज़ादी इजहार राय है और आज़ादी इजहार राय के नाम पर मज़हब पर तनकीद की जाती है और मज़हब पर तनकीद करने के साथ साथ जो आखिरी किताब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको लेकर पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए उस पर भी तनकीद की जाती है। मुसलमानों ने हमेशा पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि हम इस मसले पर कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ये आज़ादी इजहार राय नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से हम अपने मौक़िफ़ में ज़रा बराबर नरमी करने को तैयार नहीं हैं। बाज़ लोग दुनिया में गैर मुस्लिम भी इस बात को तस्लीम करते हैं और बड़े बड़े उनके कायदीन भी ये बात कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय ये कतल नहीं है। लेकिन आज के हालात में रूसी सदर पुतिन के बयान ने एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं है, न ही ये कोई फ़न है जिसकी वजह से मुसलमानों की पूरी दुनिया में दिल आज़ारी होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपने इसी मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया है कि इस्लामोफोबिया की जो बात की जाती है और जो हम पूरी दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नऊज़ बिल्लाह किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरे उसी मौक़िफ़ की तायीद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों से हम बारहा पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत कहती चली आ रही है कि दुनिया के अंदर अगर अमन से रहना है तो हमें एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे की इज़्ज़त करके रहना है, एक दूसरे के अकायद की भी हमें एहतराम करना है और एक दूसरे की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी हम सब पर आयद होती है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त PDM के सरबराह भी हैं, उन्होंने भी और दुनिया भर में मुसलमानों ने सदर पुतिन के इस बयान की तारीफ़ की है और ये कहा है कि ये बयान इन हालात में जब पूरी दुनिया में इस किस्म के वाक़यात होते हैं मुसलमानों के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है जिसकी वजह से एक अमन व अमान की सूरत हाल भी मुतासर होती है। सदर पुतिन ने क्या कहा ज़रा ये सुनिएगा कि इस हवाले से सदर पुतिन क्या कह रहे हैं। सदर पुतिन का भी शुक्रिया और दुनिया भर में बसने वाले उन अफराद का भी शुक्रिया जो इस बात का इदराक रखते हैं, जो ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से मुसलमान किसी सूरत भी कोई ऐसी बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब हम सब पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ और पूरी दुनिया को ये बावर कराएँ कि इस्लाम दीन ही ऐसा है जो लोगों की इज़्ज़त और एहतराम सिखाता है, तमाम मज़ाहिब और अकायद का एहतराम सिखाता है और साथ साथ इस बात का तकाज़ा भी करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कोई भी नऊज़ बिल्लाह कोई गुस्ताखी कहीं भी बर्दाश्त ना की जाए। और ये ख़ास तौर पे हम सब के लिए और मुसलमानों के लिए और गैर मुसलमानों के भी ये पैगाम है। आज के दिन का ये एक बड़ा बयान था सदर पुतिन का जो सामने आया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हम सब का ईमान है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके माँ बाप, उसकी औलाद, उसके जान व माल, हत्ता के दुनिया की हर चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दम ना हो जाए। तमाम जो मुसलमान ममालिक के साथ साथ दीगर मुसलमान ममालिक के अलावा बाकी जो रियासतों के सरबराह हैं उनसे भी तवक्को की जाती है, तमाम हुकूमतों से ये तवक्को की जाती है कि वो इसी पुतिन के इस पैगाम को समझेंगे कि ये ना कोई फ़न है ना आज़ादी इजहार राय है, क्योंकि मुसलमान ये समझते हैं कि हम किसी सूरत भी इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं और ये दिल शिकनी है। अगर मुसलमानों की दिल शिकनी की जाती है, उनके जज्बात मजरूह किए जाते हैं तो फिर तशद्दुद के वाक़यात भी जन्म लेते हैं और इस वक्त दुनिया को अमन की ज़रूरत है और अमन इसी सूरत में पैदा हो सकता है कि हम एक दूसरे का एहतराम भी करें और अंबिया का एहतराम हम सब पर लाज़िम मलज़ूम है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है और इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं।
گھروں میں جو مشکلات کا سامنا عوام کو، لیکن اس کے باوجود وفاقی وزیر برائے توانائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحران صرف گھروں کے لیے ہے۔ گھریلو صارفین گیس کی کمی سے متاثر ہو رہے ہیں، باقی صنعتوں کو گیس دی جائے گی، لیکن کیا اگر پورے ملک کے اندر گیس کی شارٹیج ہوگی، صنعتیں کیسی چلیں گی، گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ خود پی ٹی آئی کے اپنے اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی کے اراکین سراپا احتجاج ہیں اپنے ہی وفاقی وزیر کے خلاف، ناقص پالیسیوں کے خلاف، ناقص منصوبہ بندی کے حوالے سے۔ آج جس بحران کا سامنا اس پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ حکومت کی ناقص کارکردگی ہے، ناقص پلاننگ ہے، یا وفاقی وزیر کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ اس قدر بحران شدت اختیار کر سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حماد اظہر صاحب جو وفاقی وزیر ہیں توانائی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے جو گیس آتی ہے بڑی مہنگی ہوتی ہے، اس لیے گھریلو صارفین کو گیس نہیں دی جا رہی۔ پھر دوسرا، سندھ ہائی کورٹ میں صنعتوں کو گیس دینے کے حوالے سے حکم امتناعی موجود ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو بھی گیس نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہی وفاقی وزیر ہیں اور یہی حکمران ہیں جو کہا کرتے تھے کہ سابق حکومت نے ایل این جی کے مہنگے سودے کیے، ہم نے بڑے سستے سودے کر لیے ہیں باہر سے ایل این جی منگوانے کے لیے، اب سستی گیس ملے گی۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس بڑی مہنگی ہے باہر سے منگوانا، اس لیے عوام کو گیس دی نہیں جا سکتی۔ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، گیزر بند ہیں، اور سردی کے حال میں جس حالات سے وہ شکار ہیں اس کا شاید وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب کو اندازہ نہیں ہے، لیکن ان کو اندازہ دلانے کے لیے آج کچھ ان کے حلقے کے لوگ بھی ہمارے کیمرے کے سامنے آئے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ عبدالشکور شاد صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شکور شاد صاحب، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو حماد اظہر صاحب کے حلقے میں کچھ لوگ ان سے کیا شکایت کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو سنوا دیں۔ آج کیمرہ جب پہنچا حماد اظہر صاحب کے حلقے میں جہاں سے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، عوام کیا کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر سے، ذرا یہ سنیے گا۔ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਆਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਦਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਲੈ ਜਾਓ। गैस नहीं आ रही और यहाँ पर गलियाँ भी खुदी हुई हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों जैसे बनी हुई हैं। हमारे अजहर साहब को चाहिए कि यहाँ पर आके हल्के हमारे आके दौरा करें। किसी के घर में गैस नहीं आ रही, रोटियां जो है ना तंदूर से ला रहे हैं, 230 रुपए 40 रुपए केजी जो है ना गैस है। गैस नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि ये मिनिस्टर लोग करते क्या हैं और ये कुर्सियों पे ना बैठे हैं, आवाम से मिले, इन्हें पता लगेगा कि भी आवाम किस तरीके से रोड के ऊपर जो है ना रुल रही है। जब से ये पाइप डाल रहे हैं ना, तीसरा हफ्ता है, कोई गैस नहीं है, लोगों का बुरा बुरान है। अब यहाँ पैदल गुजरने का रास्ता नहीं है, तो बाइक तो दूर गाड़ी। عبدالشکور شاد صاحب، آپ نے سنا حماد اظہر صاحب کے حلقے میں لوگ جس طریقے سے ان کو یاد کر رہے ہیں، اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی کے اراکین ان سے ناراض ہیں، نالاں ہیں۔ گیس ایل این جی ہم صحیح طریقے سے درآمد نہ کر سکے، گیس بحران آ گیا جس کی وجہ سے آج لوگ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وفاقی وزیر تو سننے کو تیار بھی نہیں ہے، نہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ کہیں نااہلی ہے، کہیں غلطی ہے۔ دیکھیں المیہ یہی ہے کہ اگر ایک ذمہ داری آپ کے پاس ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے، تو یہ آپ کو پچھلے سال یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سردیوں میں کیا کیفیت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کے پی کے میں جو شکست ہوئی ہے، بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ منتخب ہوئے ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ میئر بنیں گے یا کونسلر بنیں گے، لیکن لوگوں نے جو ریئیکشن دی ہے وہ اتنی سخت سردی میں جب وضو کے لیے اٹھتے تھے صبح یا دوپہر کو، تو بہت مشکل سے وہ یعنی سردی میں آپ وضو کرنا پڑتا تھا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا جو رد عمل دیا ہے۔ اب ہمیں ڈر یہ ہے کہ کل جب ہم جائیں گے لوکل باڈیز میں اور قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، اگر لوگوں کے درمیان ہم نہیں رہے اور اسی طریقے کے صورتحال رہی جو اس وقت ہے، میری کانسٹیٹوئنسی ایک ایسا غریب علاقہ ہے جہاں لوگ دن بھر محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، بچے جب اسکول جاتے ہیں وہاں ناشتہ کچھ نہیں ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو گھر میں لنچ تیار نہیں ہوتا ہے، اور محنت مزدوری کرنے والا جب واپس آتا ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا پکائیں، یہاں تو لکڑیاں بھی ختم ہو گئی ہے جلا جلا کر، لوگوں کے گھر کھالے ہو گئے وہ دھواؤں کی وجہ سے۔ تو احساس ہونا چاہیے
اور احساس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ انڈسٹریز کو بند کریں یا کسی طریقے سے یہ تو آپ کی ذمہ داری کہ لوگوں کو پرووائڈ کریں. اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، دیکھیں ملک کی مفاد کے بعد جہاں نیشنل انٹرسٹ کے بعد دوسرا انٹرسٹ ہے وہ پبلک کا انٹرسٹ ہے پولیٹیشن کی نظر میں. جب میرے حلقے میں جب لوگ روڈوں پہ آ کے مظاہرہ کریں گے اور میں خاموش رہوں تو میں سمجھتا ہوں پھر مجھے سیاست سے کنارہ کشی کر کے جا کے چلا کشی کرنی چاہیے. عبدالشکور شاہ صاحب جو آپ اراکین عبدالشکور شاہ صاحب جو آپ کے ساتھی اراکین اسمبلی ہیں، بعض لوگ جو اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے حماد صاحب سے بات کی وفاقی وزیر سے کہ ہمیں یہ مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل. دیکھیں المیہ یہ ہے کہ گورنر سندھ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ میں بھی رابطہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے بھی جواب نہیں دیتا. میں نے خود کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنے حلقے کے لیے ایک الگ ٹیم دینے کے لیے بات کی. حالانکہ عمر ایوب صاحب تھے تو ان کو ریشفلنگ سے کچھ دن پہلے انہوں نے بڑی سختی سے SSGC والوں کو کہا تھا کہ کراچی کے ہر MNA کو ایک الگ ٹیم دیں، تاکہ بہت سارے حلقوں میں پرانے وہ پائپ لگے ہوئے ہیں جن میں گل سڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو سپلائی نہیں ہوتی، جہاں گٹر کا پانی آنے لگا ہے. تو لیکن اظہر صاحب جو احمد اظہر صاحب جو ہے نا، وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے. وہ بھی ایک MNA، ہم بھی MNA ہیں. گورنر سندھ کی اپنی عزت ہے، ان کی اگر بات نہیں سنتے کیپٹن جمیل گورنر سندھ صاحب کے ساتھ تو صلح کرا دی فواد چودھری صاحب نے، آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اچھا چلو، فواد چودھری صاحب آج مجھے بھی ملے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے ووٹر ہمارے گریبان پکڑیں یا ہمارے گھروں پر آ کے وہ شور شرابہ کریں یا ہمیں گالیاں دیں؟ کیا گالیاں کھانے کے لیے عمران خان صاحب اور شکور شاہ رہ گئے؟ تو جو ذمہ دار ہیں ان کو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر حماد اظہر صاحب یا وزارت نہیں سنبھال سکتے ہیں تو خود ہی باعزت طریقے سے استعفا دے دیں، ان کو کسی اور جگہ ایکوموڈیٹ کریں. لیکن ہمارے لوگ تو برگر کھانے والے نہیں ہیں، ممی ڈیڈی والے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے PC سے، موون پک سے یا سندھ کلب سے یا کراچی کلب سے اپنے بچوں کے لیے ناشتے، ڈنر اور لنچ کروائیں. لیکن عبدالشکور شاہ صاحب جو اس وقت کابینہ کے دیگر اراکین ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے کوئی حماد اظہر سے؟ آپ نے باقی لوگوں سے بات چیت کی کہ کوئی کم از کم اس کا کوئی حل نکالا جائے؟ کیونکہ اس وقت تو حماد اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی، میں نے ان کے نالج میں بات لائی. اگر وہ کہتے ہیں کہ گیس کی سپلائی میں وہ 9% سالانہ کمی ہو رہی ہے، اب لیکن اگر ایسی صورتحال ہے آپ کو لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. ہمیں یاد ہے پہلے بھی لوگ سلنڈر استعمال کرتے تھے، لیکن سلنڈر غریب آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا. اس وقت تو لوگ نان شبینہ کا محتاج ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں لاری کے اندر بہت سارے لوگ جو ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے وہ کماتے ہیں. لیکن عبدالشکور شاہ صاحب اگر گیس جس طرح کہ حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے منگوائیں گے تو بہت مہنگی پڑے گی، پھر تو ایک خواب بن جائے گا گیس سردیوں میں کم از کم ملنا عوام کو. ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلدیاتی الیکشن یا عام انتخابات کیا ہوں گے؟ اسی لیے تو ہمارے مخالفین اب الزام لگانے لگے ہیں کہ ہم نے ان کو پتھر کے دور میں لے گئے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کی حکومتی پالیسیاں بھی کچھ اس میں کہیں نہ کہیں اس میں کمی پائی گئی ہے؟ اگر LNG درآمد کرنے کے حوالے سے ماضی کی حکومت الزام لگائے گئے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ منسٹر صاحب یا تو ذمہ داری قبول کریں یا کہ ہماری وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے، یا ان کے ماتحت جو لوگ ہیں اس کی تحقیقات کریں. میں نے تو جتنے چینلوں سے بات ہوئی، جو میڈیا سے بات ہوئی، میں تو ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں تمام موجود جماعتوں سے 2 نمائندے لے کے ایک کمیٹی بنائی جائے جو ذمہ داروں کا تعین کرے. اگر اس میں حماد اظہر صاحب ذمہ دار نہیں ہیں تو وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. اگر بیوروکریسی میں کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے. چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کیوں تکلیف میں ہے؟ عبدالشکور شاہ صاحب آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ گورننس، مہنگائی، پھر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور پھر گیس نہ ملنا. دیکھیں اس وقت کراچی کے لوگوں کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ گیس کی وجہ سے یا کے الیکٹرک کے رویے کی وجہ سے. اور کے الیکٹرک جب سے 2005 سے پرائیویٹائز کیا گیا ہے اس کے ساتھ کراچی کے ساتھ تو جو سلوک ہوا ہے تو میں تو کہتا ہوں وہ اس کی تفصیلی تو جو ہے نا اس کا جائزہ لینا چاہیے
اور اس کے باقاعدہ نیب سے تحقیقات کروائی جائے، اور جتنے اونے پونے داموں وہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو اس کی بھی تحقیقات کی جائے اور لوگوں کو چھٹکارا دیا جائے۔ لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں ہم سے، لوگوں ہماری حکومت سے بڑے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، انہوں نے خان صاحب سے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں، لیکن آپ کو لگتا نہیں امیدیں ٹوٹ رہی ہیں لوگوں کی؟ خان صاحب کا نام خراب کر رہے ہیں، یہی تو جب ایک نمائندہ آ کے اگر بات کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ نیچے پبلک کا کتنا پریشر ہوگا ہم پر۔ عبدالشکور شاہ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی کارکردگی جو KPK کے بلدیاتی انتخابات میں سامنے آئی اس سے ناخوش دکھائی دیتے ہیں، اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی کارکردگی بہتر کرے گی۔ وزیر اعلیٰ KPK کو بھی بلایا گیا، ان سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جہاں عہدیدار ٹکٹ بانٹنے میں مصروف رہے اپنے اپنے عزیز و اقارب پر کو، اس پر بھی خاصے وزیر اعظم ناراض ہیں۔ لیکن کیا وزیر اعظم کی ناراضگی کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوگا بلدیاتی انتخابات کا KPK کے اندر، اس میں پاکستان تحریک انصاف اب کچھ بہتر کارکردگی دکھا پائے گی یا نہیں دکھا پائے گی؟ کیونکہ پشاور شہر جو مرکز ہے KPK کا، جہاں کے انتخابات بڑی اہمیت کے حامل تھے، وہاں پشاور شہر کے میئر کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف شکست کھا چکی ہے۔ گویا پورے صوبے کے اندر پشاور شہر کے انتخابات کے اثرات ہوں گے۔ دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ اب حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اس پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پشاور سے نو منتخب میئر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے، اور زبیر علی خان صاحب، اور ان کے ساتھ شوکت یوسفزئی صاحب جو صوبائی وزیر ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ بات کریں گے KPK کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اب پاکستان تحریک انصاف یا ان کے مخالفین کہاں کھڑے ہوں گے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ KPK کے اندر بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف پشاور میئر کی سیٹ ہار گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے اگر KPK کے 17 اضلاع کی بات کی جائے، پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے یہ پہلی پوزیشن لی ہے۔ اب اگلے مرحلے پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے ایک بات کہتی آئی ہے، وزیر اعظم عمران خان بار بار اس موقف کو دہرا رہے ہیں کہ یہ بااختیار بلدیاتی نمائندے ہوں گے، لیکن بااختیار بلدیاتی نمائندے ہوں گے تو ہوں گے کیسے؟ کیونکہ کچھ سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ KPK کی صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کو اب شکست کے بعد اختیارات دینے کے حوالے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا بلدیاتی ادارے بااختیار ہوں گے یا اختیارات پھر صوبائی حکومت اپنے پاس لے لے گی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم دوسرے مرحلے پر KPK کے وزیر اعلیٰ سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں کہ اب شاید دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف بہتر کارکردگی دکھائے گی تو مگر کیسے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا میئر بااختیار ہوں گے، کیا بلدیاتی ادارے بااختیار ہوں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے نو منتخب میئر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما جناب زبیر علی خان صاحب، اور ان کے ساتھ صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شوکت یوسفزئی صاحب۔ زبیر علی خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ میئر تو منتخب ہو چکے، جمعیت علماء اسلام کی جارحانہ سیاست رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اب آپ ہی حکومت کا حصہ ہیں، بلدیاتی حکومت کا حصہ ہیں، پشاور کے آپ میئر منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف دعوے دار ہے کہ بااختیار بلدیاتی ادارے ہوں گے، جبکہ جمعیت علماء اسلام یا باقی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ اختیارات واپس چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ صوبائی حکومت بااختیار اب ادارے اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن ہار چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا اور اپنے شوکت یوسفزئی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، سلام بھی پیش کرتا ہوں، تمام عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ٹرسٹ اور اعتماد کر کے پشاور کی تعمیر و ترقی میں ہمارا ساتھ دیا۔ جہاں تک ملک صاحب آپ نے بات کی بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے، تو یقیناً ایک اس طرح کا سینیریو پیدا کر دیا گیا تھا اور عوام میں اور حکومتی سطح پر اس طرح کی آواز اٹھا دی گئی تھی حکمران جماعت کی طرف سے
کہ ہم ٹرو معنوں میں یعنی بلدیاتی سسٹم کو امپاور کر رہے ہیں. جو میونسپل سروسز ہے یعنی بیسک ضروریات ہے تو لوگوں کو ڈور سٹیپ پر پرووائڈ کرنے کے لیے ہم اس کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور ہر طرح کی سپورٹ چاہے وہ فائنانس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کے حوالے سے ہو, چاہے لوگوں کو ترقیاتی کام میں سہولت کے حوالے سے ہو, ہر طرح کی انہوں نے بات کی تھی صوبائی حکومت نے, جو آلریڈی انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی الٹرنیٹیولی سبمٹ کر دیے تھے جب الیکشنز سے پہلے. تو ہمیں آج پتہ لگ گیا تھا, ہمیں اپنے شوکت یوسفزئی صاحب سے, چونکہ ہمارے بڑے ہیں, علاقے کی مشر بھی ہے, میں صرف ایک بات کہتا چلوں کہ میں الیکشن تک جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ تھا, اور الیکشن جیتنے کے بعد میں ابھی عوام کا نمائندہ ہوں, قومی اثاثہ ہوں, عوام کا ایسٹ ہوں, اور ان سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ عوام کی جو صحیح معنوں میں ان کو سہولیات اور ضروریات ہے, اور جو ہمیں قانون اور آئین اجازت دیتا ہے اسی دائرے میں رہتے ہوئے صوبائی حکومت اور ان کے مشران خصوصاً صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں بھرپور سپورٹ بھی کریں گے, اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. جہاں تک اختیارات کی بات کی تو آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ رولز آف بزنس میں انہوں نے کافی امینڈمنٹس کی ہے, اور تمام الیکٹیبلز کو ایک اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر کر دیا ہے, جو انتہائی میرے حساب سے کہ عوام کی حقوق کی یعنی پامالی ہے. اتنے بڑے حکومتی پیسہ لگ گیا, حکومتی اخراجات ہوئے, تمام علاقوں کے لوگ نکل آئے, انہوں نے اپنے حق کی رائے دہی استعمال کی, اور پھر مطلب یعنی الیکٹیبلز کو کارنر پہ کر کے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو تمام ڈیوالو ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ بنانا اور ان کے ہاتھ پہ سب کچھ کرنا, یہ میرا خیال ہے عوام کے ساتھ بھی مذاق ہے. ہم آپ کی توسط سے صوبائی وزیر صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا چلوں, اگر یہ غلط بات ہے تو اس کی کائنڈلی کلیریفیکیشن کر دی جائے, اور اگر واقعی اس طرح آج ہوا ہے تو کائنڈلی اپنے حکومتی سطح پر یہ بات کر کے جو بنیادی حقوق ہے لوگوں کے اس میں بلدیاتی نمائندوں کی بھرپور سرپرستی کی جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں شوکت یوسفزئی صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو شوکت صاحب سے غالباً رابطہ ہمارا منتقل ہوا ہے, یہ سرکلر جس کے بارے میں آپ بات کریں زبیر علی خان صاحب, یہ کل جاری ہونے کا امکان ہے؟ سر آج انہوں نے اپروول دے دی رولز آف بزنس میں. انہوں نے ابھی میں اپنے کانسٹیچوئنسی کی بات کروں گا, میرے کانسٹیچوئنسی کم و بیش 9 صوبائی حلقوں پر مشتمل ہے, جس میں کم و بیش 10 سے 12 لاکھ ووٹرز ہے. تو 10 سے 12 لاکھ ووٹرز کا نکلنا, پھر اپنے حق کی رائے دہی استعمال کرنا, اور اس کے باوجود جب بدنیتی پر انہوں نے یعنی حکومت کی اقلیت آ گئی اور اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت آ گئی تو بدنیتی پر انہوں نے تمام رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کی, جو کہ غیر قانونی اقدام ہے. آلریڈی یہ ایکٹ اور اس کے ساتھ جتنے بھی منسلکہ ڈاکومنٹ تھے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئے تھے, اور اسی بیسس پر محترم عدالت عالیہ نے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے الیکشن کنڈکٹ کرانے کے حکم صادر فرمائے تھے جماعتی بنیادوں پر, جس پر میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس پر سوموٹو لے لے کہ ایک دفعہ حکومت نے عدلیہ کو ایک چیز دکھائی اور اس پر انتخابات کرائے, اور جب ان کی ناکامی ہوئی تو بدنیتی پر آج انہوں نے رولز آف بزنس میں تبدیلی کر کے تمام جو بیسک حقوق تھے وہ سلب کر دیے. اور یعنی جتنے بھی اگر فائنانس کی بات ہے, اگر پلاننگ اینڈ ورکس کی بات ہے, اگر ترقیاتی کاموں کی بات ہے, یعنی سینیٹیشنز کی بات ہے, ہیلتھ کی بات ہے, ایجوکیشن, یعنی میں اگر گنتا جاؤں تو جتنے بھی ڈیوالو ڈپارٹمنٹس ہے اس کو ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ہیڈ کر دیا گیا اور ایک میئر کو ان کے ماتحت کر دیا گیا. تو میرا خیال میں یہ انتہائی زیادتی ہے, یعنی اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. یہ تو عوام کے ساتھ عوام کی مطلب حقوق کی پامالی ہے. میں تو حضرت علی اعلان کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا نامزد امیدوار میں 19 دسمبر تک تھا. 19 دسمبر کے بعد میں عوام کا نمائندہ ہوں. زبیر صاحب, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ انہوں نے غیر جانبدار الیکشن کروائے, کہیں مداخلت نہیں کی, اسی لیے اگر ہم کہیں ہارے بھی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے کہیں مداخلت نہیں کی اور یہ الیکشن شفاف الیکشن ہوئے. حضرت ان کی غیر جانبداری کا آپ ان سے اندازہ لگا لیں, جس دن سے ہم نے الیکشن جیتا ہے تو حکومتی سطح پر ایک کلبلی سی مچی ہے.
ان کے تمام تنظیمیں وزیر اعظم صاحب نے توڑ دی، تمام کیبنٹس کے وزراء کو ایک کال پر حاضر کیا، وزراء کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی، گورنر کی، سب کی، یعنی جس طرح سرزنش ہوئی کہ کس طرح ان لوگوں نے اپوزیشن نے آپ سے یعنی الیکشن جیتا، اور اس کا ایک پریسیڈنٹ بلکہ جو پریکٹیکل یعنی حکومتی سطح کے لوگوں کو اپوزیشن جماعتوں نے یعنی کلم کلا اریسٹ کیا، ان کے شیرازی صاحب جو پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے ہیڈ تھے، اور الیکشن سے 12 گھنٹے پہلے تحصیل گوڑگٹلی میں ان کی اہلیہ جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر تھی اور ڈباڈب ٹپے لگا رہے تھے، تقریباً کم و بیش 1000 سے زائد ووٹ ان کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پھر پولیس انتظامیہ اور جتنے بھی مطلب متعلقہ حضرات ہیں وہ سب آ گئے، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن آ گئے، سوائے ان کے نہ ان کے کارکن آئے نہ ان کے امیدوار آئے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ آ جاتے اور یہ اس کی بالکل سختی سے تردید کرتے، بلکہ نہ ان کے کارکن آئے نہ ان کے کینڈیڈیٹ آئے، اور ان کے جو شیرازی صاحب تھے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے، ان کی اہلیہ بطور پریزائڈنگ آفیسر وہاں پہ موجود تھی، تو اس پر پھر ایف آئی آر بھی ہو، یعنی اس سے اندازہ آپ لگا لیں یہ ایک کیس نہیں ہے، اس طرح 2-4 اور کیسز بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ میڈیا کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، آپ کی وساطت سے میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کو انتہائی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نہ صرف ہائی لائٹ کیا بلکہ حکومتی اداروں تک یہ بات پہنچانے میں اپوزیشن کی اور عوام کی بھرپور سرپرستی اور تعاون کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان حضرات نے یعنی کس طرح پری پول ریگنگ کا منصوبہ بنایا تھا اپوزیشن جماعتوں کو ہرانے کے لیے۔ اللہ کا شکر تھا، اللہ پاک نے اپوزیشن جماعتوں کو اور تمام ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان کو رنگ ہاتھوں نہ صرف گرفتار کیا بلکہ آج بھی وہ جیل میں ہے اور اریسٹ ہے۔ زبیر صاحب، 17 اضلاع کے الیکشن آئندہ جو دوسرا مرحلہ ہے کے پی کے اندر، اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ اپوزیشن کی جیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، یا اس وقت جو تنظیمیں توڑی گئیں، جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے پی کو بلایا گیا، گورنر کو بلایا گیا، عمران خان صاحب خود اب اس سارے الیکشن کو دیکھ رہے ہوں گے، تو کیا مشکلات ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اثرات ہوں گے ان 17 اضلاع کے نتائج کے؟ حضرت ابھی عوام میں شعور آ گیا ہے، ہمارے یوتھ میں شعور آ گیا ہے، لوگوں میں شعور آ گیا ہے، یعنی ابھی اگر ان کا ایک کینڈیڈیٹ جائے گا تو وہ 10 روپے کی جو ٹیبلٹس ملتی تھی اور آج 150 روپے، تو وہ کس منہ سے ان کو کہے گا کہ ارے میں اس کو 70 پر لے آؤں گا؟ جو مہنگائی کا ریشو چل رہا ہے تو وہ ان کے کینڈیڈیٹ کس منہ سے جائیں گے عوام کے پاس اور ان کو کہیں گے کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے، ہم بد انتظامی کم کر دیں گے، ہم لا قانونیت کم کر دیں گے؟ یعنی اگر ہم فہرست گنتے جائیں تو شاید وقت ختم ہو جائے اور یہ فہرست ختم نہ ہو۔ بہرحال عوام میں ابھی سوچ اور سمجھ آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے، اور انہوں نے حقیقی معنوں میں ان لوگوں کا انتخاب کرنے جا رہے جو شہر کی، صوبے کی اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، مثبت لوگ ہیں، اجتماعیت والے لوگ ہیں، قوم کو ایک یکجا کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا تو حضرت ہم انتہائی بے ادبی سے اور معذرت کے ساتھ یعنی جس طرح کا انہوں نے لوگوں میں اور نوجوانوں میں ایک عجیب مادہ فیڈ کیا جس سے نہ صرف قوم انتشار کی طرف گئی بلکہ نفرت اور ہمارے اخلاقی اقدار کی بالکل یعنی دھجیہ بکیر دی گئی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں۔ زبیر صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اس لیے جیت گئے پشاور کے میئر کا الیکشن کہ آپ کے خلاف جو ٹکٹ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ درست فیصلہ نہیں تھا، پھر پارٹی کے تنظیم کے اندر بھی اختلافات تھے جس کی وجہ سے ہم یہ الیکشن ہارے اور پشاور کے میئر کی نشست ہارنی پڑی پاکستان تحریک انصاف کو۔ حضرت پہلی تو یہ بات ہے کہ آیا یہ عوام ٹکٹ کو ووٹ دیتے ہو یا ایک پارٹی ہیڈ کو اور پارٹی کے منشور کو ووٹ دیتے ہیں؟ پہلے تو یہ کویسچن ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے مطلب کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دینا تھا اور وہ کینڈیڈیٹ ہی جیتنا تھا تو پھر ان کی پارٹی پالیسی کہاں چلی گئی، ان کے پارٹی منشور کہاں چلا گیا، ان کی مطلب وزیر اعظم کی حیثیت کہاں چلی گئی، بذات خود عمران خان صاحب کی حیثیت کہاں چلی گئی؟ یعنی یہ کینڈیڈیٹ کو لوگ یعنی منتخب ووٹ دیں گے کہ نہیں،
پارٹی اور اس کے منشور کے مطابق ووٹ دیں گے. تو اس طرح بات نہیں ہے. لوگوں میں شعور آ گیا ہے. لوگ تنگ ہے حضرت, انتہائی تنگ ہے. لوگ غربت سے بالکل اس طرح مایوس ہو گئے کہ لوگوں نے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا. فیسیں دینے سے قاصر ہے, یونیفارم لینے سے قاصر ہے, اسکول کی کتابیں لینے سے قاصر ہے, علاج کرنے سے قاصر ہے. یہاں پہ انتہائی یعنی اس طرح عجیب سی سچویشن ہے کہ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہے. لاقانونیت دن بدن بڑھ رہی ہے. لوگوں میں, نوجوانوں میں اتنا ڈپریشن بڑھ گئے کہ لوگ آئس اور نشوں کی طرف چلے گئے حضرت, بے روزگاری کی وجہ سے. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں ادراک ہے. ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مسلسل خاص کر صوبے کے حوالے سے 8 سال اور ملک کی سطح پر جو 3-4 سال سے اس حکومت کے خلاف, اس ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف اور عوام کی حقوق کے لیے جس طرح کی بات حضرت نے کی, پی ڈی ایم کے مشران نے کی, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ عوام کمنگ الیکشن میں جو سیکنڈ مرحلہ ہے اس میں ان کو بھرپور نہ صرف مسترد کریں گے بلکہ حقیقت پسند لوگوں کو اور طریقہ پسند لوگوں کو سامنے لائیں گے تاکہ صحیح معنوں میں پشاور کی, صوبے کی اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں لوگ کردار ادا کریں. زبیر صاحب, پشاور کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں جو صورتحال ہے. اس صورتحال میں اگر پشاور کا میئر جو آپ منتخب ہوئے ہیں بااختیار نہیں ہوتے تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ اختیارات چھین کر اسسٹنٹ کمشنر کو دیے جا رہے ہیں, نہ فائنانشیل پاورز ہوں گی, نہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کچھ جو ہے میئر کے پاس ہوگا, تو پھر میئر کرے گا کیا؟ حضرت میں آپ کی وساطت سے یہ بات کرتا چلوں کہ جو میرے کانسٹیچوئنسی ہے, میں بحیثیت لارڈ میئر منتخب ہوا ہوں, جو ہمارے پورے خیبر پختونخوا میں واحد ایک میٹروپولیٹن سٹی میئر ہے جسے پہلے پرانے زمانے میں میونسپل کارپوریشن کا نام دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے میں فادر آف دی سٹی کے عہدے پر منتخب ہوا ہوں. تو اگر یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے ناجائز اور مطلب سوتیلا بائیوں یا ان بیٹوں جیسا سلوک کریں گے تو ذاتیات, انفرادی ذاتیات کے علاوہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے, عوام کے حقوق کی پامالی ہے اور عوام کو بنیادی مسائل اور بنیادی ضروریات سے دور کرنے والی بات ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ پشاور میں جو ٹریفک کے مسائل ہے, پشاور میں جو نکاسی کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, بیسک ہیلتھ کا مسئلہ ہے, پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, اس قوم کا مستقبل ہے, ملک کا مستقبل ہے, اس میں صوبائی حکومت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے گی اور عوام کو جو بنیادی سہولیات و ضروریات ہے وہ ہمارے ذریعے سے عوام کو پہنچانے میں ہمارا تعاون اور مدد کرے گی. اولین ترجیح کیا ہوگی آپ کی؟ اور اگر انہوں نے مطلب واقعی اگر واقعی انہوں نے یہ رولز آف بزنس جو ہمیں آج اطلاع آ گئی کہ اگر واقعی انہوں نے رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کی ہے تو پھر ہم عدالت عالیہ کا دروازہ کٹکھٹائیں گے اور لوگوں کی, عوام کی بنیادی حقوق کے لیے بات کریں گے. دیکھیں حضرت, یہاں پہ ہمارے مختلف مسالک کے لوگ ہیں, ان کا بھی حق ہے, اقلیت برادری ہے, ان کی ضروریات ہے, عوام ہے, خواتین و حضرات ہے, ڈاکٹر برادری ہے, وکلاء ہے, تاجر برادری ہے. تو ہماری وجہ سے اگر مثال کے طور اول تو ہونا نہیں چاہیے. میں بار کہہ رہا ہوں کہ میں جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ 19 تاریخ تک تھا, میں ابھی عوامی نمائندہ ہوں. اگر پھر بھی انہوں نے ہم سے اتنی اختلافات اور رنجشیں ہے تو ہماری وجہ سے عوام کے حقوق کو کیوں پامال کر رہے ہیں, عوام کو بنیادی سہولیات و ضروریات سے کیوں دور کر رہے ہیں. کم از کم ایک بڑے منصب پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ان میں یہ مثبت سوچ کا مادہ ہونا چاہیے. زبیر علی خان صاحب, بہت بہت شکریہ پورا میں وقت دینے کا. جو آپ نے سوالات اٹھائے, جس خدشے کا اظہار کیا, وہ ہم نے رکھے تھے. شوکت یوسفزئی پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں, صوبائی وزیر بھی ہیں, لیکن ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. ان کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. اور آپ کے جو بااختیار میئر کی بات پی ٹی آئی کرتی تھی, اگر اس اختیار کو چھیننے کی کوشش کی جاتی رہی تو اس پلیٹ فارم سے بھی ہم اپنی آواز بھی اٹھاتے رہیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. کیونکہ اگر بلدیاتی اداروں کے ذمہ داران کو, ان کے سربراہان کو اختیارات نہ دیے گئے تو پھر سارے پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محض اس لیے کہ حکومت کے مخالفین جیت جائیں تو رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کر دی جائے اور اختیارات بلدیاتی اداروں کے سربراہوں سے چھین لیے جائیں. اس سے پھر بلدیاتی نظام نہ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی ملک کی سیاست کو فائدہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم حاضر رہے گا کہ وہ ان سوالوں کے جوابات ضرور دیں جو پشاور کے لارڈ میئر
زبیر علی خان صاحب اٹھا رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بااختیار شہریوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں، اور اگر شہری مسائل حل کرنے ہیں تو تمام وہ اختیارات دینے پڑیں گے جس کا تذکرہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کرتی آئی ہے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔